वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर 2। और नॉवल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाप की ये बात इलाही बख्श के दिल में फांस बनकर चुभी थी। वो इसे आले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करना चाहता है और इसके लिए दुआ करता है। वो बाप के जज्बे को समझ नहीं सका और इसे अपनी बेवक्ती पर महवल किया था। इसने समझा कि अब्बा को इससे ज़रा मोहब्बत नहीं है, जबकि वो अब्बा से बहुत मोहब्बत करता है। हालांकि मोहब्बत से इसे नफ़रत है, लेकिन अम्मा और अब्बा से मोहब्बत इसकी मजबूरी है। ये बाप से इसकी मोहब्बत ही थी जिसने इसके दिल में मौत की ख्वाहिश पैदा कर दी। इसका जी चाहता था कि वो सादत में से किसी के हाथों से मारा जाए ताकि अब्बा खुश हो और अल्लाह के हजूर सुरखरू भी। माहिर नफ्सियात यही कह सकते हैं कि इसके अंदर खुदकुशी का रुझान पैदा हो गया था। दूसरी तरफ वो मैट्रिक करने के बाद परेशान था। मुलाजमत इसे नहीं मिल रही थी। अब्बा का कहना था कि रंग का काम शुरू कर दे, मगर इसमें इसे तालीम की तौहीन महसूस होती थी। अभी वो 2 दिन पहले ही मास्टर ने इस सिलसिले में इसे समझाया था और कायल भी किया था। ये मास्टर जी का ही कमाल था कि अब्बा की बात इसके समझ में नहीं आती थी, लेकिन मास्टर जी इस बात को इस तरह समझाते थे कि इसकी अकल इसे दुरुस्त तस्लीम कर लेती थी। इश्क के मामले में भी यही हुआ था। जो तलकीन अब्बा करता था, मास्टर जी इसे दुरुस्त साबित कर देते थे। चुनाचे इसकी अकल ने अब्बा के फ़लसफ़े को, इश्क को तस्लीम कर लिया, लेकिन दिल न माना और इश्क और मोहब्बत से नफ़रत ख़त्म नहीं हुई। हाँ, कम ज़रूर हो गई थी। इस शाम इसने फ़ैसला कर लिया था कि अब अब्बा के साथ रंग के काम पर जाएगा। इस फैसले के बाद वो पुरसकून हो गया था, मगर इश्क के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का इज़्तिराब बदस्तूर मौजूद था। इसी कैफियत में इसे तन्हाई अच्छी लगती थी। चुनाचा वो पहाड़ी पर चला जाता और चीड़ के घने दरख्तों के नीचे जा बैठता। अपनी सोचों में गुम वो पैरों के पास घास की पत्तियां नोच नोच कर नीचे फेंकता रहता और ऐसा गुम था कि इसे अयूब और शाहनवाज की आमद का पता भी नहीं चला। वो आए और पतली पगडंडी से ज़रा से ऊपर बैठ गए। इलाही बख्श ऊपर बैठा हुआ था। दोनों ने आदतन छेड़छाड़ शुरू कर दी। ओ भाई अयूब, ये कमिश्नर हर वक्त परेशान क्यों रहता है? नवाज ने तमस्कराना अंदाज में कहा था। परेशान तो रहेगा, अयूब शाह ने कहा। आखिर को फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक किया है इसने। होना तो ये था कि गवर्नर घर पर आता और हाथ जोड़कर इससे कहता, सर अब कमिश्नर का ओहदा आप संभाल लें, पर ऐसा हुआ नहीं। और यार, इसे कोई चपड़ासी भी नहीं बनाएगा। नवाज शाह ने कहा, पर है बंदा काबिल। हाँ, अर्जी अच्छी लिख लेता है, राइटिंग भी अच्छी है, पर यार कुछ बोलता नहीं है। ऊंचा सुनता है नहीं नीचा सुनता है, अयूब शाह ने जहरीले लहजे में कहा। इज्जत की बात नहीं सुनाई देती। हाँ, डांट सुन लेता है। अभी तजर्बा कर लेते हैं, नवाज शाह ने कहा और सर उठाकर इलाही बख्श की तरफ रुख किया था। ओ कमिश्नर, फेंकना है तो हम पर फूल फेंक, घास क्यों फेंकता है? इलाही बख्श ने चौंक कर देखा। पहली बार इसे इनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। इसे लम्हे दूर से पीर बख्श की आवाज़ की पुकार सुनाई दी। इलाही बख्श, ओए बख्शू। इलाही बख्श उठा, पगडंडी पर चलकर नीचे आया। निचली पगडंडी बहुत पतली थी। इसके नीचे कम अज़ कम 1000 फीट गहरी खाई थी। इसके ऐन ऊपर अयूब शाह और शाह नवाज बैठे थे। इलाही बख्श को इनके पास से गुजर कर जाना था। इन तक पहुंचने से पहले इलाही बख्श ने कंकर को उठाकर ठोकर मारी। कंकर नीचे लटकता गया था। अगर मैं भी ऐसे ही लुढ़कूं तो नीचे पहुंचने तक जिंदा बचूंगा, इलाही बख्श ने दिल में सोचा। फिर इसने हजारों फुट नीचे खड़े अब्बा को देखा, जो तिनका सा नजर आ रहा था। इलाही बख्श पतली पगडंडी पर चलते अयूब शाह और नवाज शाह के लटके हुए पैरों के पास से गुजरा। अचानक वो रुका और इसने सर उठाकर इन दोनों को देखा। क्या बात है पीरू, टांग नहीं अडानी? टांग नहीं अड़ाई थी तो हल्का सा धक्का ही दे देते, किस्सा मुक जाता। इसने इन्हें चैलेंज किया। खैर, अभी मौका है, पर तेरा बाप देख रहा है, नवाज शाह ने कहा। इलाही बख्श तमस्कराना अंदाज में हंसने लगा। मुझे नहीं जानते, मेरे बाप को भी नहीं जानते। अरे तुम पर इल्ज़ाम आता तो अब्बा खुद तुम्हारे हक में गवाही दे देता। कहता कि मैं इसके सामने गिरा हुआ हूँ, फिसल कर, और तुम बेकसूर हो। क्यों बे कमिश्नर, मरना चाहता है? अयूब शाह ने पूछा था। हाँ, तुम्हारे हाथों मरना चाहता हूँ। जानता हूँ कि ये हराम मौत होगी, पर अब्बा खुश हो जाएगा कि बेटा कुर्बान हो गया। क्या बक रहा है? नवाज शाह ने घबरा कर कहा। तुम नहीं समझोगे, ये दिल के मामले हैं, इलाही बख्श ने हंस कर कहा। इसी वक्त पीर बख्श की पुकार फिर से उभरी थी। इलाही बख्श, जल्दी से आ। चलता हूँ, पर तुम्हारी बुज़दिली से मायूसी हुई, इलाही बख्श ने कहा और पगडंडी पर दौड़ने लगा। अयूब शाह और नवाज शाह इसकी बेपरवाही का मुजाहरा देखते रहे। फिर नवाज शाह ने फिक्रमंदी से कहा, भाई अयूब, मेरी बात मान, अब इसका पीछा छोड़ दे। अयूब शाह के लहजे में घबराहट थी। ठीक कहता है नवाज, ये तो दीवाना होता जा रहा है। एहतियात नहीं की तो ये किसी दिन खुद मरकर हमें मरवा देगा। हाँ भाई, दीवाने तो खतरनाक होते हैं। नीचे पीर बख्श ने इलाही बख्श से पूछा, इतनी देर क्यों लगाई और बातें किससे कर रहा था?
ابا میں پلک جھپکتے میں تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا پر قسمت اور سعادت نے ساتھ نہیں دیا۔ پیر بخش کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جلدی سے گھر چل، دیکھ میں تیرے لیے نیا برش لے کر آیا ہوں۔ الہی بخش باپ کے ساتھ چل دیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اب ایوب شاہ اور نواز شاہ ہمیشہ سے اس سے خوفزدہ رہیں گے۔ موت کی آرزو کرنے والوں سے سب ڈرتے ہیں۔ آنے والے چند برسوں میں الہی بخش رنگ کا بہت اچھا کاریگر بن گیا تھا، مگر اس کے ذہن سے یہ خیال نہیں نکلا کہ ابا کے نزدیک اس کی حیثیت بس قربانی کے جانور جتنی ہے۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ ابا کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، زندہ رہا، البتہ سر سے پیشانی کے وسط تک زخم کا وہ بدنما نشان اسے ہمیشہ اس واقعے کی یاد دلاتا رہا اور بے وقتی کا بھی احساس جگاتا رہا۔ اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا، ابا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ تیری مرضی بیٹے، پیر بخش نے مختصر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہزارے میں روزگار کی بڑی فکر تھی، کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس سلسلے میں باہر جاتے تھے، کچھ ملک کے بڑے شہروں میں اور کچھ ملک سے باہر۔ اجازت دینے کے سوا وہ کیا کر سکتا تھا؟ مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا، وہ تو باپ کے عشق سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ رنگ روگن کا بہت اچھا کاریگر بن چکا تھا، کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا، اسی لیے وہ ایماندار بھی تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایبٹ آباد میں وہ ایمانداری ہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشق سے خوفزدہ ہو گیا۔ موت کو جس کی وہ آرزو کرنے لگا تھا، اس نے بہت قریب دیکھ لیا تھا اور اسے اچھی نہیں لگی تھی، اسی لیے فرار ہونے میں بھی عافیت جانی تھی۔ کراچی کے لیے روانہ ہوتے الہی بخش نے ملنگ والے درخت کے پاس سے گزرا تو اس نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ ملنگ سر جھکائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ الہی بخش سلام کرتا، ملنگ نے خود سلام کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ الہی بخش خود ملنگ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے 3-4 بار ملنگ نے خود اسے بلایا اور اس سے باتیں کی تھی، اور ہر بار الہی بخش کسی آزمائش یا جذباتی خلفشار میں ہوتا تھا۔ ملنگ نے ہمیشہ اس کی تسلی اور دلجوئی کی تھی۔ الہی بخش کو اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں، دلچسپ پیرائے اور اشاریت کی وجہ سے، مگر اس سے غصہ آتا تھا۔ ملنگ ابا جیسی باتیں کرتا تھا، بلکہ وہ اور آگے کی چیز تھا۔ الہی بخش نے سلام کا جواب دیا۔ ملنگ نے کہا، آخری بار غریب خانے پر نہیں آئیں گے سرکار؟ الہی بخش درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ ملنگ اسی طرح کھڑا رہا۔ ہاں بابا، میں کراچی جا رہا ہوں، الہی بخش نے کہا۔ سب اوپر سے ہے سرکار، ملنگ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سونے رنگ کی عنایت ہے سرکار، دیکھیں، ایک منزل کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا، دوسرا لمبا۔ چھوٹے راستے پر کانٹے ہوتے ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، بڑی کٹھنائیاں آتی ہیں۔ دوسرا راستہ لمبا اور آسان ہوتا ہے، اس میں سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، رب نے آپ کا راستہ آسان کر دیا، پر یاد رکھیے گا منزل وہی ہے۔ آپ کو سفر مبارک ہو۔ گھر سے دور جانے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ الہی بخش نے شکایت کی تھی۔ نہیں سرکار، یہ ترقی کی مبارکباد ہے، اسکول سے کالج جانے کی مبارکباد۔ تم بہت یاد آؤ گے بابا۔ نہیں سرکار، آپ مجھے بھول جائیں گے، میں اسکول ماسٹر تھا، میری ڈیوٹی ختم، اب آپ کو کالج کا پروفیسر ملے گا، تعلیم نہیں چھوٹے گی اب آپ جائیں، الوداع سرکار۔ ملنگ کا کمال یہ تھا کہ اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، پھر بھی الہی بخش کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا، وہ تازہ دم ہو گیا تھا۔ الہی بخش باپ کے عشق سے خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا، لیکن عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ کراچی آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود عشق میں مبتلا ہو گیا، مگر وہ عشق باپ کے عشق سے بالکل مختلف تھا۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند تھا، اس لیے وہاں نام و نسبت سے کسی کو کوئی کام نہیں چلتا تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی شناخت ہے، اور وہ اس شناخت سے بالکل مختلف ہے جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاہوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسے جلاہا نہیں کہا تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگ ساز الہی بخش۔ کراچی میں اسے 2 مقام بہت زیادہ پسند آئے تھے، ایک فیڈرل پی ایریا کے واٹر پمپ کی چرنگی اور دوسرا تاریک روڈ پر کیفے لیبرٹی کی چونگی۔ اس کا بس چلتا تھا وہ دونوں مقامات اپنا لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کیفے لیبرٹی کی چونگی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا، دوسری یہ کہ وہاں رونق بہت ہوتی تھی، وہ علاقہ اس سے بھا گیا تھا۔ بعد میں زندگی بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ وہ اگر کیفے لیبرٹی کے بجائے واٹر پمپ پر بیٹھتا تو اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی، نہ وہ مبتلا عشق ہوتا اور نہ اس کی زندگی نظر عشق ہوتی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمول سے غیر اہم سے فیصلے زندگی پر کتنے بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے۔ فیصلہ وہ کرتا ہے لیکن مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے۔ کراچی میں محنت کے بازار جا بجا لگتے ہیں، ہر علاقے کا اپنا ایک بازار محنت ہے۔
کیفے لبرٹی کے آگے کی سمت بالکل مقابل جولر کی دکان ہے۔ اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بھی ایسا ہی ایک بازار ہے۔ علاقے میں سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کا خدمتگار کی ضرورت ہو تو وہ اس بازار کا رخ کرتا ہے۔ اس بازار میں ہر طرح کی محنت انسانی دکانوں میں، انسانی شوکیس میں یوں سجی ہوتی ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جاؤ اور خرید لو۔ فٹ پاتھ پر سجی یہ انسانی دکانیں اپنے شوکیس سمیت بمشکل 2 فٹ جگہ گھیرتی ہیں۔ کہیں کوئی بیلچہ، کھدل یا پھاوڑا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہاں مزدور دستیاب ہیں۔ پینٹ کے ڈبے پر برش اور رنگوں کا کارڈ نظر آئے تو وہ رنگ روغن والا ہے۔ خالی کنستر پر کوچی رکھی ہوئی ہو تو چونے والا ہے۔ پلمبنگ کے اوزار پلمبر کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص کرنی اور فرش بنانے والا تختہ لیے بیٹھا ہے تو وہ راج مستری ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس ایک لمبا سا میلا سا کپڑا کندھے پر ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ بوجھ ڈھونے والا مزدور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی شناخت اس کے شجرہ نسب سے نہیں، اس کے اوزاروں سے، اس کے ہنر سے ہوتی ہے۔ الہی بخش کو یہی بات پسند آئی تھی۔ اس نے پینٹ کا خالی ڈبہ، کلر کارڈ اور اپنے برش لیے، اور اس فٹ پاتھ پر محنتوں کا انسان شوکیس بن گیا۔ 1.5-2 فٹ کی جگہ میں وہ بھی سج کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زندگی سے خوش تھا۔ زندگی اپنے معمول کے ڈگر پر چل رہی تھی۔ ایبٹ آباد سے وہ 7 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان 8 نے مل کر اعظم بستی میں ایک مکان کرائے پر لیا۔ کرایہ 100 روپے تھا۔ بجلی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینے ہوتے تھے۔ گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے چارپائیاں خریدی۔ موسم ایسا تھا کہ فی الوقت بستر کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا وہ باہر کھاتے تھے، لہٰذا برتنوں کا جھمیلا بھی نہیں تھا۔ زندگی آسانی سے شروع ہو گئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سب کو فوراً ہی روزگار بھی مل گیا۔ الہی بخش کے لیے تجربہ بھی انوکھا تھا کہ وہ پردیس میں تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تو پہلے دن ہی اسے کام مل گیا۔ کام بھی ایسا کہ 4 دن اسے کام کے سوا کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ تو اسے بعد میں بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات کئی دن خالی بیٹھتے بھی گزر جاتے ہیں۔ پہلی بار اس نے جس کے ہاں کام کیا تھا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے 10 روپے انعام بھی دیا۔ اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو۔ ابتدا میں الہی بخش کو اپنا شہر بہت ہی یاد آیا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایبٹ آباد جیسے خوبصورت اور سرسبز علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ ایسے سادہ اور پرامن لوگ کہیں نہیں ہوں گے، اور ایسا موسم اور آب و ہوا کہیں نہیں ملے گی۔ بات ٹھیک ہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کس طرح سے اس کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ وہ تو ایک دن اچانک سے اسے احساس ہوا کہ کراچی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دل ٹٹولا تو پتہ چلا اس محبت نے ہی اس کے دل کی گہرائیوں میں جڑ پکڑی ہے۔ غور کیا تو ثابت ہوا کہ کراچی اس کی محبت کا مستحق ہے۔ الہی بخش کراچی سے متعلق سوچتا تو اس کا وجود احساس شکر گزاری سے سرشار ہو جاتا۔ اس کے ذہن میں غریب پرور شہر، برکتوں کا شہر، خدا کی رحمتوں کا مرکز جیسے عنوان گونجنے لگتے۔ کراچی کے لوگ بہت اچھے تھے، فراخ دل، محبت کرنے والے اور پرسکون۔ الہی بخش ایسے ہی کتنے لوگوں سے مل چکا تھا جو بغیر ٹکٹ کے ریل میں چھپتے چھپاتے سفر کرتے کراچی پہنچتے اور ان کی جیبیں خالی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود انہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ کسی کو ریل سے باہر آتے ہی روزگار مل گیا اور کسی کو شہر پہنچ کر روزگار کی فراوانی تھی۔ کھانے پینے کا یہ تھا کہ 1 روپے میں بھی پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ سونے کا ٹھکانہ میسر نہ ہو تو لوگ پارکوں، باغیچوں میں بھی سو لیتے تھے۔ کھلا آسمان انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اب ایسے شہر سے کوئی محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ کراچی سے جانے کے بعد کراچی کے مہمان اس شہر سے محبت کرتے تھے، اسے یاد رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، ملک کے ہر بڑے شہر میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی کراچی کے نام کی کوئی دکان، کوئی ہوٹل ضرور ملے گا۔ جو ایک بار کراچی رہ گیا، اس نے شہر کے نام کو اپنی خوش بختی کی علامت ضرور سمجھا۔ کراچی آتے ہی الہی بخش محبت سے آشناس ہوا تھا، ورنہ وہ تو عشق اور محبت سے خوفزدہ تھا۔ الہی بخش نے انگریزی زبان کا وہ مقولہ سنا بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندوں کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں، مگر وہ تھا بہت سویرے اٹھنے والا پرندہ، پر سویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں تھا۔ گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان تھا بھی نہیں، چنانچہ وہ تیار ہو کر باہر نکلتا، ہوٹل میں ناشتہ کرتا اور محنت کا بازار لگنے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا۔ وہاں اس کے لیے تمنانیت تھی۔ 1.5-2 فٹ کی جگہ اسے ملکیت کا احساس دلاتی تھی۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صاحب جائیداد ہے۔ وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا، پینٹ کے خالی ڈبے رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا، پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھتا اور گرد و پیش کی ویرانی دیکھا کرتا تھا۔ سچ پوچھو تو وہ وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لیے آتا تھا۔ البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا۔ سنسان سڑکیں، بند دکانیں،
सोए हुए फ्लैट देखकर वो उदास हो जाता। इसे यकीन नहीं आता था कि शाम इसी जगह इतनी चहल पहल होती है कि फुटपाथ पर किसी से टकराए बगैर चलना ही मुमकिन नहीं था। इतनी गाड़ियां सड़कों पर होती थी कि बाज़ औक़ात ट्रैफिक आधा आधा घंटा जाम रहता था। हॉर्नों का, लोगों का ऐसा शोर था कि खामोशी की तलब होने लगती थी। दुकानों पर इतनी भीड़ थी कि लगता था हर चीज़ मुफ्त बांटी जा रही है। और अब इतना सन्नाटा, कोई भूली भटकी गाड़ी सामने से गुजर जाती तो लगता सन्नाटे का शीशा छन से टूट गया। ये मंजर देखकर इलाही बख्श को एबटाबाद याद आने लगा। एबटाबाद नहीं, वहाँ का मौसम ख़िज़ां। जब टुनमुन दरख्तों को देखकर वो उदास हो जाता था, इसे लगता था कि दरख्त मर गए हैं। वो जानता था, लेकिन फिर भी इसे यकीन नहीं आता था कि ये दरख्त फिर हरे होंगे, नई कुंपलें फूटेंगी, शाखों पर नए पत्ते निकलेंगे। हर साल वो ये अमल देखता, मगर दरख्तों का खिज़ां रसीदा देखता तो यकीन नहीं आता कि यह मौत आर्जी है। इसका फ़ायदा ये था कि वो बदतरीन और इंतहाई मायूस कन सूरत हाल में भी पुरुम्मीद रहता था, क्योंकि हर खिज़ां के बाद इसने बहार आते देखी थी। कराची में मौसम की वो करिश्माकारियाँ तो नहीं थी, लेकिन इसका मुतबादिल सुबह की वीरानी की शक्ल में मिल गया। यहाँ लोग देर से सोते थे, सुबह 9 बजे तक तो हर तरफ सन्नाटा रहता था। फिर जैसे ज़िंदगी अंगड़ाई लेकर बेदार होती थी। 10 बजे से चहल पहल शुरू होती थी। शाम को रौनक अपने शबाब पर होती थी। ऐसी रौनक होती कि वो कोशिश के बावजूद सुबह की वीरानी का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। लगता जादू के ज़ोर से सब बदल रहा है। इसके नज़दीक ये कराची के बहार खिज़ा थी। एबटाबाद में खिज़ा 3 महीने रहती थी और साल में एक बार आती थी। यहाँ खिज़ा हर रोज़ आती थी और 10 घंटे के लिए आती थी। वहाँ खिज़ा सचमुच के दरख्तों पर आती थी, जबकि यहाँ रौनकों के दरख्त खिज़ा में टुनमुन हो जाते थे। यहाँ की खिज़ा के 3 घंटे वहाँ के 3 माह से ज़्यादा करबनाक थे। वहाँ तो खिज़ा रसीदा दरख्तों के दुख में शरीक रहता था, तन्हाई का एहसास नहीं होता था, मगर यहाँ इसे लगता किसी ने जादू के ज़ोर पर इंसानों को, हर चीज़ को पत्थर का बना दिया है और पत्थर की इमारतों में मुजस्मे कैद हैं। इसे तन्हाई का बहुत शिद्दत से एहसास होता था। ये लगता था पूरी कायनात में खुदा के और इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर था कि वो तन्हाई इसे खौफज़दा नहीं करती थी, बल्कि इसे सोचने पर उकसाती थी। दुनिया की बेसबाती इस पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती थी। ज़िंदगी में पहली बार इसकी समझ में ये बात आई कि नींद आर्जी मौत होती है। तो यूं हर सुबह इलाही बख्श उदासी से अपने दिन का आगाज़ करता था। वो बैठकर ज़िंदगी, मौत और मौसमों के बारे में सोचता। अचानक इसे एहसास हुआ, इस इस्तग़राक़ के आलम में इसे पता ही नहीं चला कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और दुनिया फिर से ज़िंदा हो गई। दिन गुजरे तो साथ बैठने वाले मज़दूरों से दोस्ती हो गई। वो सब एक फैमिली की तरह थे। कभी झगड़ा होता था, लेकिन कभी सब एक दूसरे का साथ भी ख्याल रखते थे। इस तरह साथ रहने में एक बात अच्छी पैदा हो गई थी। इनका अकीदा दुरुस्त हो गया था। इस बात पर ईमान पुख्ता हो गया था कि जिसको जितना रिस्क मिलता है इतना ही मिलेगा और कोई किसी का हक नहीं मार सकता। यही वजह था कि किसी पेंट वाले को काम मिलता तो दूसरे कारीगरी से हसद नहीं करते। ये ना सोचते कि वो ना होता तो शायद इसे काम मिल जाता। इलाही बख्श को बोझ ढोने वाले मजदूरों में खासी दिलचस्पी थी। वो चूटियों की सी फितरत रखने वाले थे। मिलकर मिल मिलकर ग्रोह की सूरत में काम करते थे। वहाँ 6 मजदूरों का एक ग्रुप था। इलाही बख्श जानता था कि इन लोगों का काम बहुत सख्त है। फर्नीचर की दुकान से भारी फर्नीचर ट्रक पर लादना, फिर इस सामान को मंजिल तक पहुंचाकर मर्जी की जगह पर रखना। बाज़ औक़ात इन्हें सामान चौथे माले पर भी पहुंचाना पड़ता था। कोई शख्स मकान तब्दील करता तो इन मजदूरों की ज़रूरत पड़ती। काम 2 घंटे में निपटे या 10 घंटे में, दिहाड़ी वो पूरे दिन की लेते थे। काम ऐसा था कि वो थकन से चूर हो जाते। इन्हें देखकर इलाही बख्श को चूटियों का ख्याल आता, ये शहद की मक्खियों का। कम अज़ कम इस ग्रुप में जिससे वो वाकिफ़ था, तंजीम भी थी और डिसिप्लिन भी था। गुरु का सरदार वो होता है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती थी, इसका बोझ उठाने की सलाहियत सबसे कम होती थी। वो हाथ ज़रूर बटाता था, लेकिन इसके साथ ही इसे भारी सामान उठाने नहीं देते थे। वहीं इलाही बख्श को ये इल्म हुआ कि बोझ उठाने की भी कोई हद होती है, इसीलिए ज़्यादा उम्र वाले को सरदार बनाया जाता था। लेकिन असल सरदार सबसे कम उम्र लड़का होता था, जो सबसे ज़्यादा बोझ उठाने की अहलियत रखता था। वो लड़का अपने साथियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। सबसे भारी सामान वो उठाता था। 4-5 साल में वो आम मज़दूरों की तरह हो जाता था और ग्रुप को इसका मुतबादिल तलाश करना होता था। सरदार से लेकर तमाम आम मज़दूर इस मराहिल से गुजर चुके होते हैं। इसीलिए इलाही बख्श को इनकी तंजीम का अंदाज़ा हो गया था। वो तो बाकायदा एक इदारा सा था। मज़दूर जैसे जैसे जिस्मानी तंज़ली की तरफ बढ़ता, इसका मर्तबा भी बढ़ता रहता था और इससे काम कम लिया जाता, इसका एहतराम ज़्यादा होता था। इसके तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती थी। वो बोझ उठाने के पेचीदा से पेचीदा मसलों को लम्हों में हल कर देता था। फिर एक वक्त आता था कि सीनियर मज़दूर को रिटायर करना पड़ जाता था। कुदरत का निज़ाम ऐसा ही है कि इस वक्त तक इसका बेटा बड़ा हो चुका होता था। वो जिम्मेदारी संभाल लेता था। कुछ ना कर पाता तो अपने बाप के ही ग्रुप में काम संभाल लेता। और कोई मज़दूर बेटे का बाप ना होता या इसका बेटा बहुत छोटा होता तो साथी मज़दूर इसके लिए इतना बंदोबस्त कर देते थे
کہ وہ وہیں بیٹھ کر پھل سبزی یا کوئی اور چیز بیچنے لگتا، اس کے بجائے گروپ میں نیا خون شامل کر لیا جاتا۔ الہی بخش کو یہ سب جلدی ہی معلوم ہو گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گروپ کا سردار قاسم اس پر بڑا مہربان تھا، وہ اس پر غیر معمولی شفقت کرتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گروپ ان دنوں بحران کی زد میں تھا، انہیں گروپ میں شامل ہونے کے لیے نیا خون، نو عمر مزدور درکار تھا۔ قاسم بوڑھا ہو گیا تھا، اب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک دن الہی بخش نے قاسم سے پوچھا، چاچا تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں تمہیں اشارہ دے سکتا ہوں، قاسم نے مسکراتے کہا، حساب تمہیں ہی لگانا ہوگا، میں مزدوری کے سوا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ چلو اشارہ ہی دے دو۔ قاسم چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، پاکستان بنا تو میں 25 سال کا تھا۔ الہی بخش حیران رہ گیا، ارے تم صرف 46 سال کے ہو؟ اس کی حیرت بجا تھی، قاسم دیکھنے میں 60 سال کا لگتا تھا۔ بیٹا یہ کام ہی ایسا ہے، آدمی کو اندر سے چاٹ لیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اب تو مجھ سے بوجھ اٹھایا بھی نہیں جاتا، جیسے ہی کوئی نیا لڑکا ملے گا میں یہ کام چھوڑ دوں گا، زیادہ دیر ساتھیوں پر بوجھ نہیں بن سکتا۔ الہی بخش جانتا تھا وہ لوگ کسی جوان لڑکے کی تلاش میں ہیں۔ بچے تمہارے کتنے ہیں چاچا؟ اس نے پوچھا۔ منزل ابھی دور ہے، قاسم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرا بڑا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا ہے۔ الہی بخش کو دکھ ہوا تھا، مزدور کے لیے بچوں میں صرف بیٹے کی اہمیت تھی، اور وہ بھی بڑے بیٹے کی۔ یقینی طور پر اس بڑے بیٹے سے بڑی قاسم کی کوئی بیٹی بھی ہوگی، بلکہ ممکن ہے بیٹیاں ہی ہوں، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا تو خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ بھی کر لوں گا، پھیری والا بن کر گھر گھر جاؤں گا، لوگوں کی خدمت اب بھی کرتا رہوں گا، جب بھی کروں گا۔ اس گفتگو کے ایک ہفتے کے بعد بوجھ ڈھونے والے مزدوروں کو مطلب کا ایک لڑکا مل گیا۔ اس روز جشن کا سا سما تھا، وہ سب بہت خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش عباس تھا۔ عباس وہ لڑکا تھا جو اب تک گروپ میں سب سے کم عمر تھا۔ الہی بخش اس کی خوشی کو سمجھ سکتا تھا، وہ جانتا تھا کہ عباس پچھلے 5 سال سے سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا رہا ہے۔ اب وہ جوان تھا، لیکن اپنی عمر سے بہت بڑا لگنے لگا تھا، اور اب اسے ان 5 برسوں کا صلہ ملنے والا تھا۔ اب بہت بھاری بوجھ اس کے لیے نہیں تھا، اس کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ اب آنے والے وقت میں اس کے لیے سختی کم سے کم ہوتی جانی تھی۔ نئے مزدور کا نام زرداد خان تھا، اس کی عمر مشکل سے 19 سال تھی، دیکھنے میں وہ بالکل جاندار نہیں لگتا تھا۔ الہی بخش نے یہ بات قاسم سے بھی کہہ دی۔ قاسم باچھے پھیلائے مسکرائے، ارے بیٹا وہ بہت شاندار لڑکا ہے۔ وہ بولا، تمہارے پاس مزدور کی آنکھ تو نہیں ہے نا؟ کام ملنے دو، پھر اس کے جوہر دیکھنا، جاندار ہو یا نہ ہو۔ نیا لڑکا مبارک بہرحال تھا۔ پہلے ہی دن انہیں کام مل گیا۔ ایک بڑی فیملی طارق روڈ سے ناظم آباد شفٹ ہو رہی تھی، سامان دوسری منزل سے اتارنا تھا اور چوتھی منزل پر چڑھانا تھا۔ مزدور بہت خوش تھے۔ مزدور تیاریوں میں لگے تھے کہ قاسم الہی بخش کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے بیٹا، آج چھٹی کر سکتے ہو؟ اس نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے چاچا، کوئی کام ہے؟ الہی بخش نے پوچھا تھا۔ کام تو نہیں ہے، جی چاہتا ہے آج کا دن ہمارا ساتھ گزرے۔ ٹھیک ہے چاچا، میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، میں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ بات صرف کام کی نہیں ہے، رات کا کھانا بھی میرے گھر پر کھاؤ گے سب کے ساتھ۔ یہ بھی ہو جائے گا، اپنا کوئی گھر پر انتظار کرنے والا تھوڑی ہے، الہی بخش نے بے فکری سے کہا۔ ٹرک آیا تو الہی بخش بھی سب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صاحب خانہ انہیں دوسری منزل پر اپنے فلیٹ میں لے کر گئے۔ فلیٹ میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، سامان کاٹ کباڑ کی طرح بکھرا ہوا تھا، لیکن الہی بخش اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر بدلنے کے ارادے سے پہلے اس سامان کے ساتھ یہ فلیٹ کیسا لگتا ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے ایسا سامان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، قالین، صوفے، بیڈ، الماریاں، ٹی وی اور نہ جانے کیا کیا۔ تو گھر ایسے بھی ہوتے ہیں، اس نے حیرت سے سوچا تھا، اور گھر میں سامان ایسا بھی ہوتا ہے۔ صاحب خانہ قاسم کو سامان دکھا رہا تھا۔ یہ ان ڈبوں میں کانچ کے برتن ہیں، وہ اشارہ کرتے کہہ رہا تھا، انہیں احتیاط سے اتارنا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں صاحب، قاسم نے کہا، ایک پیالی بھی نہیں ٹوٹے گی اللہ کے حکم سے۔ قاسم اس بات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا، اور یہ فرنیچر بالکل نیا ہے، اس نے کہا، خراش بھی نہیں پڑنی چاہیے کسی چیز پر۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، جیسا آپ کا سامان ہے ایسا ہی اترے گا اور ایسا ہی چڑھے گا دوسرے مکان میں، قاسم نے کہا۔ مزدوروں کے درمیان مشاورت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کام اس انداز میں شروع کیا جیسے سب کچھ پہلے سے طے رہا ہو۔ بھاری فرنیچر نئے لڑکے کی ذمہ داری تھا۔ لکڑی کی الماری بہت بھاری تھی، اس لیے قاسم نے صاحب کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس نے پوچھا، صاحب یہ الماری کھلنے والی ہے؟ نہیں، قاسم کو مایوسی ہوئی، کھلنے والی ہوتی تو آسانی رہتی، اس نے کہا۔ تم لوگوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ تو نہیں، صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ وزن کی بات نہیں ہے صاحب، قاسم نے بڑے اعتماد سے کہا، لیکن ذہن بہت تنگ ہے، خراش لگ سکتی ہے۔ خیر اللہ مالک۔ وہ نئے لڑکے زرداد کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹے پہلے یہی اتار دیں، عباس تیرا ساتھ دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے استاد، زرداد بولا، بس اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔
قاسم جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ الہی بخش نے ایسے انداز میں کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو الماری کو کھسکانے کی کوشش کی، لیکن الماری بہت بھاری تھی۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اکیلا زرداد جسے کمر پر اٹھا کر نیچے اتار دے گا۔ مزدوروں نے مل کر الماری زرداد خان کی کمر پر رکھ دی۔ ایک چادر کو بل دے کر الماری کے درمیانی حصے سے گزار کر زرداد نے اپنے پیٹ پر چادر کی گرہ لگا لی، پھر وہ چل پڑا۔ تمام مزدوروں کے چہرے پر خوشی سنسنا رہی تھی۔ ان میں سے 2 زرداد کے آگے تھے اور باقی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی سامان نہیں تھا، شاید اس لیے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ زرداد الماری کو نیچے پہنچا سکے گا۔ کسی بھی وقت اسے ہنگامی طور پر مدد کی ضرورت پڑ سکتی تھی اور وہ سب اس کے لیے تیار تھے۔ الہی بخش کو قاسم کی مزدور کی نظر کا قائل ہونا پڑا۔ زرداد خان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ درمیان میں وہ کہیں ایک سانس کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ الماری اس نے نیچے اتار دی اور پیشانی سے پسینہ پوچھنے کے بعد بغیر کسی توقف کے زینوں کی طرف چل پڑا۔ اب مزدوروں کے چہرے پر خوشی کے ساتھ اعتماد بھی تھا، وہ صحیح معنوں میں کھل اٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کام کی گہما گہمی شروع ہو گئی، جسموں میں جیسے بجلیاں بھر گئی۔ الہی بخش کو اپنی بے مصروفی کا احساس ستا رہا تھا۔ تمام مزدور خاموشی سے کام میں لگے تھے، کوئی سستی نہیں دکھا رہا تھا۔ کانچ کے برتن والے ڈبوں کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا تھا، وہ شاید قاسم کی ذمہ داری تھے۔ قاسم ایک کرٹن لے کر چلا گیا تو الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک نشست والے صوفے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ زیادہ بھاری نہیں تھا، اس نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور چل دیا۔ الہی بخش ایک جاندار پہاڑی جوان تھا، لیکن صوفے کو اٹھا کر نیچے لے جانے میں اس کی سانس اکھڑ گئی، جسم سے پسینہ جیسے ابل پڑا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ قاسم ٹھیک کہتا ہے، یہ کام واقعی آدمی کے اندر کو چاٹ لیتا ہے۔ نیچے قاسم نے اسے صوفے کے ساتھ لڑکڑاتے دیکھا تو صوفہ اتارنے میں اس کی مدد کی اور بولا، بیٹا میں تمہیں بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہیں لایا، خبردار جو کسی کام کو ہاتھ لگائے۔ لیکن چاچا خالی رہنا مجھے برا لگ رہا ہے، الہی بخش نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، تو مہمان ہے ہمارا۔ نہیں چاچا، کچھ کرنے سے اچھا ہے میں چلا جاؤں۔ کچھ نہیں کرنے سے اچھا ہے میں چلا جاؤں۔ قاسم کچھ تو سوچتا رہا، پھر سر ہلاتے بولا، تو ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ برتنوں والے ڈبے اتروا دے، یہ نازک کام ہے، احتیاط سے کرنا ہوگا۔ پورا سامان نیچے اتارنے میں 2 گھنٹے لگے۔ پہلے صوفے کے بعد الہی بخش نے کسی بھی بھاری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ جانتا تھا بھاری بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن بھاری سامان ان سیڑھیوں کے ساتھ چڑھنا اور اترنا کسی اور ہی دنیا کا کام لگتا تھا۔ سامان کو ٹرک میں لدوانے میں قاسم کی مہارت کام آئی۔ جتنا سامان اس نے ٹرک پر لدوا دیا تھا، الہی بخش کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ممکن ہے۔ یہ سردار کا تجربہ تھا کہ کون سی چیز پہلے رکھی جائے اور کون سی چیز بعد میں، ٹرک میں موجود جگہ کو کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وہ ٹرک میں بیٹھ کر ناظم آباد چلے گئے۔ الہی بخش اس وقت تک بری طرح سے تھک چکا تھا، یعنی وہ بوجھ اٹھانے کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ مزدور تھکے ضرور تھے، لیکن ٹرک میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چھیڑتے ستاتے تھکن ان کے چہرے سے دھلنے لگی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مزدور بھی نہ ہوتے شاید، کیونکہ اب انہیں زیادہ سخت مرحلہ درپیش آنا تھا، انہیں سامان 4تھی منزل پر چڑھانا تھا۔ ٹرک کے سفر کے دوران الہی بخش زرداد خان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنی ٹولی میں گھلا ملا نہیں تھا، الگ تھلگ بیٹھا تھا، مگر عباس اس کام کو آسانی سے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ زرداد خان کے پاس بیٹھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زرداد خان کے چہرے پر اور آنکھوں میں صرف اطمینانیت تھی۔ وہ ایک عجیب اور بھرپور دن تھا۔ اس روز الہی بخش نے جو دیکھا، سیکھا، سمجھا اور جانا، وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہا۔ یہ بات اس پر واضح ہو گئی کہ طبقاتی تقسیم ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ کہیں خاندان، برادری اور نام نسب کی اونچ نیچ ہے تو کہیں حیثیت کا تفاوق۔ وہاں ایبٹ آباد میں تو وہ چکر تھا، یہاں کراچی میں ایک صاحب طبقہ تھا جو بڑے آراستہ گھروں میں رہتا تھا۔ روپیہ پیسہ اس طبقے کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جبکہ دوسرا طبقہ 10 روپے کمانے کے لیے ہر روز ایسا بوجھ ڈھوتا تھا جس سے بوجھ ڈھونے والے جانور بھی گھبرا جائیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ خون تھوکتا زندگی کی پھسلنی سے موت کی طرف پھسل جاتا۔ یہ سب سوچ کر الہی بخش پر تھرتھری چڑھنے لگی۔ یہ زندگی ہے، اتنے لوگوں کے لیے اتنی مختلف۔ زرداد الماری اس بار بھی بغیر رکے اوپر 4تھی منزل کے فلیٹ تک لے کر آ گیا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس بلڈنگ کے زینے کشادہ تھے، اس سے کام آسان ہو گیا، ورنہ تاریک روڈ والی بلڈنگ میں زینے کے موڑ پر سامان اتارنے کے لیے ترکیبیں لڑانی پڑی تھی۔ انہیں کام سے فارغ ہوتے ہوئے 6 بج گئے تھے۔ صاحب بہت خوش تھا، کسی چیز کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی، کوئی برتن نہیں ٹوٹا تھا۔ آپ سب چیک کر لیں صاحب، قاسم نے کہا، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں تم لوگوں سے، صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہیں خوش کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے اور بسکٹوں اور سموسوں سے ان کے تواضع کی گئی۔ پھر اس نے 10 روپے کے 8 نوٹ قاسم کی طرف بڑھائے۔ یہ ہے تم لوگوں کی مزدوری، اس نے کہا۔ پھر اس نے 100 کا ایک نوٹ دیتے ہوئے کہا، یہ ہے مجھے خوش کرنے کا انعام تم 8 کے لیے۔
وہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس سے سلام کر کے نیچے آ گئے۔ سب بہت خوش تھے، ان کے حساب سے انہیں 2.5 دن کی دہاڑی ایک ہی دن میں مل گئی تھی۔ اچانک رحیموں کو خیال آیا کہ کھانا نہیں کھایا گیا اور بھوک لگ رہی ہے، اور عاقل نے بھی تائید کی تھی، نہیں بھائی یہ کھانے کا تو وقت نہیں ہے۔ قاسم نے نفی میں سر ہلاتے کہا، اس وقت کھا لو گے تو رات کو میرے گھر پر کیا کھاؤ گے؟ بات معقول تھی استاد، کھانا کس وقت ملے گا؟ 8 بجے تیار ہوگا کھانا، میں کہہ کر آیا ہوں۔ قاسم نے کہا، چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، جسے زیادہ بھوک لگی ہو وہ کچھ بسکٹ سموسے کھا لے۔ وہ سب ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ رحیموں اور عاقل کے سوا کسی نے سموسے نہیں کھائے۔ وہاں قاسم نے مزدوری کی رقم کی تقسیم کی۔ اس نے 22 روپے الہی بخش کی طرف بڑھائے تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا چچا؟ یہ تمہارا حصہ ہے۔ لیکن چچا میں تو مہمان ہوں، تمہارے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے آیا تھا۔ الہی بخش نے احتجاج کیا۔ یہ تو تمہیں لینا پڑے گا، صاحب نے 8 مزدوروں کی مزدوری دی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیکار باتیں مت کرو۔ قاسم نے اس کی بات کاٹ دی، تمہارا حصہ لے کر ہم گناہگار بنیں گے؟ اس پر سب پیچھے پڑ گئے۔ یوں الہی بخش کو وہ پیسے لینے پڑے، لیکن اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہوٹل سے باہر آ کر قاسم نے کہا، یہ الہی بخش اور زرداد میرے ساتھ جا رہے ہیں، تم لوگ 8 بجے تک میرے گھر پہنچ جانا۔ باقی سب لوگ چلے گئے۔ قاسم الہی بخش اور زرداد کو لے کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت صدر جانے والی بسوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مزے سے بیٹھ کر سفر کیا۔ نمائش کے اسٹاپ پر وہ اتر گئے۔ میں جیکب لائن پر رہتا ہوں، یہاں سے زیادہ قریب پڑتا ہے میرا گھر، قاسم نے وضاحت کی۔ سڑک پر کوئی 5 منٹ چلنے کے بعد وہ کچے پکے مکانات کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اب وہ تنگ گلیوں میں چل رہے تھے جہاں دونوں اطراف مکان ہی مکان تھے۔ زیادہ تر مکان ایسے تھے کہ ان میں ٹاٹ کے پردے دروازے کا کام کرتے تھے۔ ایسے میں ایک دروازے پر انہیں ٹھہر کر قاسم ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آواز دی، آ جاؤ۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے پار 2 کمرے تھے، ایک کچا کمرہ تھا اور دوسرا پکا۔ پکے کمرے کی چھتیں ٹین کے چادر کی تھی۔ سائیڈ میں باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ صحن کے اس طرف والے حصے میں بیت الخلاء تھا، درمیان میں ایک ٹینکی رکھی ہوئی تھی۔ قاسم نے درمیان میں پڑا ہوا پردہ کھینچ کر گویا پردے کا اہتمام کیا تھا۔ اس طرف 3-4 چرپائیاں پڑی ہوئی تھی، تکیے بھی رکھے تھے۔ قاسم نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ اور تکن ہو رہی ہے تو پاؤں پھیلا لو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ الہی بخش اور زرداد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر قاسم زرداد کو بوجھ اٹھانے کی رموز سمجھانے لگا۔ سکھانے لگا۔ الہی بخش توجہ سے سنتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، کون جانے یہ باتیں کام ہی آ جائیں۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ لوگ تو اس وقت چونکے جب باہر سے کسی نے قاسم کو آواز دی، استاد یہ لوگ بھی آ گئے، قاسم نے کہا، اور پھر دروازے کی طرف منہ کر کے پکارا، آ جاؤ یارو۔ ٹاٹ کا پردہ اٹھا اور سب سے پہلے مشتاق اندر آیا۔ وہ کسی چیز کو کھینچ رہا تھا، دوسری طرف سے رحیمو اس چیز کو دھکیل رہا تھا۔ قاسم اور وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر میں وہ لوگ اندر آ گئے۔ قاسم، الہی بخش اور زرداد کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ لوگ ایک ٹھیلا لے کر آئے تھے اور وہ بہت خوبصورت ٹھیلا تھا۔ ٹھیلے کو دیکھ کر قاسم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور ٹھیلے کو چھو کر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی غیر حقیقی چیز ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو استاد، یہ تمہارا ہی ہے، نثار نے کہا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو استاد، رحیمو بولا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر روندی آواز میں بولا، میں تم لوگوں کو اس محبت کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے استاد۔ نثار نے اس کی بات کاٹ دی۔ قاسم کے بعد وہ سب سے سینئر تھا۔ بس اللہ تمہیں اس ٹھیکے سے بہت سی رزق دے، یہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھو ہمیں محبت کا صلہ مل گیا۔ دوسرے مزدوروں کی آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ اتنی محبت کا حقدار تو نہیں تھا یارو، قاسم منمنایا تھا۔ تو تم اس سے زیادہ محبت کے قابل ہو استاد، پر ہم سب غریب لوگ ہیں۔ نثار بولا، بس اب یہ ڈرامہ ختم کرو اور کھانا کھلواؤ۔ عباس نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم تو کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیوار کے پار دور کہیں بہت دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے سہرزدگی سے کیفیت میں ٹھیلے کو دھکیل کر آگے بڑھایا اور بے ساختہ آواز لگائی، آلو، بھنڈی، بینگن، توری لے لو سبزی والا۔ اپنی آواز نے خود اسے چونکا دیا۔ وہ خجالت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بے حد معصوم مسکراہٹ تھی۔ لاؤ استاد، ایک سیر آلو بینگن دے دو، عباس نے شوخی سے کہا، لیکن پکے ہوئے چاہیے، روٹی کے ساتھ۔ قاسم کو احساس ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آج آلو گوشت ملے گا بیٹا، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ارے تم لوگ بیٹھو نا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ قاسم پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھوں کی بنی 2 میز اٹھا لایا۔ وہ اس نے 4 چرپائیوں کے درمیان رکھ دی۔ تم لوگ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ کھانے میں آلو گوشت تھا اور چنے کی بریانی تھی۔ وہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ الہی بخش کو پردے کی اوٹ سے جھانکتی آنکھیں نظر آئی تھی۔
وہ ٹھیلے کو دیکھ رہی تھی اور آواز میں خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ الہی بخش کو اس لمحے ان مزدوروں پر پیار آیا۔ انہوں نے اس گھرانے کو کتنی بڑی خوشی دی تھی۔ کھانا اٹھانے کے لیے قاسم کا وہ بیٹا آیا جس کا اس نے الہی بخش سے تذکرہ کیا تھا۔ دیکھنے میں وہ 10 سال کا بھی نہیں لگتا تھا۔ کھانے کے بعد گپ شپ ہوتی رہی۔ اس دوران ان لوگوں نے چائے پی، پھر قاسم نے ان سے پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ یہ تو ہمیں تم سے پوچھنا چاہیے استاد، نثار نے کہا۔ یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ تم سبزی فروشی کا کام کرو گے۔ ہاں، تو اب پوچھنا کیا ہے؟ صبح منڈی جاؤ گے؟ ہاں، قاسم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس وقت جاؤ گے؟ صبح 4 بجے جانا ہوگا۔ تو پھر استاد ہم بھی یہاں سے ٹلنے والے تو نہیں؟ نثار نے کہا۔ اس پر قاسم نے حیرت سے دیکھا اور پھر دوسروں کو جن کے سر تائید میں ہل رہے تھے۔ ہم تمہارے ساتھ منڈی چلیں گے، نثار نے مزید کہا۔ ہمارا رکنا مسئلہ ہے تو اور بات ہے، ہم چلے جائیں گے اور صبح 4 بجے آ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بس تم لوگوں کو تکلیف ہوگی، قاسم نے شرمندگی سے کہا۔ اور پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو ہے استاد، مشتاق نے کہا۔ اور ہم لوگوں کی تکلیف کی فکر مت کرو، رحیمو نے کہا۔ ہم تو رت جگہ کریں گے، 4 بجے تک تاش کی پارٹی جمے گی یہاں۔ پر تم لوگوں کا صبح اتوار ہے استاد، نثار بولا۔ یہ بتاؤ تاش کی 2 گڈیاں ہیں تمہارے پاس؟ ہاں ہے تو، لیکن یارو منڈی کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس بات کو چھوڑو استاد، تاش لے آؤ، رحیمو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قاسم اندر گیا اور تاش کی 2 گڈیاں لے آیا۔ وہ 2 پارٹیوں میں تقسیم ہوئے اور ترب کی چال کھیلنے لگے۔ الہی بخش قاسم، نثار اور رحیمو کے ساتھ تھا۔ اس وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر بچے تو شاید سو گئے تھے، لیکن قاسم کی بیوی نہیں سوئی تھی۔ اسی کی بدولت ان لوگوں کو چائے ملتی رہی۔ پھر اچانک سے عاقل کو خیال آیا، اب بس کریں استاد، میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے۔ قاسم اور نثار نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں ابھی رات کا اندھیرا تھا۔ ہاں وقت ہو گیا ہے، نثار نے سر ہلاتے کہا۔ تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو، پھر چلتے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد وہ سب لوگ باہر نکل آئے۔ باہر لگتا ہے پوری کائنات سو رہی ہے۔ وہ سنسان سڑکوں پر بے فکری سے دندناتے چلتے رہے۔ الہی بخش نثار کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ قاسم سب سے آگے تھا، اس کے ساتھ زردار چل رہا تھا۔ نثار بھائی، اچانک الہی بخش نے سرگوشی کی۔ اب تم لوگ قاسم چچا کو سبزی فروٹ دلواؤ گے نا؟ نثار نے سر گھما کر دیکھا۔ ہاں بخشے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ الہی بخش نے جیب سے 30 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ اس نے نثار کی طرف بڑھائے تھے۔ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں نثار بھائی۔ نثار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، لیکن پیسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بخشے، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں۔ ہم سب بہت عرصے سے اس موقع کے لیے رقم بچا رہے تھے۔ یہ بات نہیں ہے نثار بھائی، میں تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، قاسم چچا سے میرا بھی تعلق ہے۔ نہیں بخشے، ضرورت ہوتی تو میں ضرور لے لیتا۔ تو میرا دل توڑ رہے ہو، صرف اس لیے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، الہی بخش نے دل گرفتگی سے کہا۔ یہ بات نہیں ہے بخشے، نثار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، پر تو بھی تو مزدور ہے اور مزدور کا ہاتھ عام طور پر تنگ ہی رہتا ہے۔ یہ تو وہ پیسے ہیں جو مجھے صرف تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، ان پر تو میرا حق بھی نہیں تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھے دیے ہیں۔ اب تو تم لوگ قبول نہ کر کے مجھے احساس دلا رہے ہو کہ میں بدرنگ ہوں۔ تو پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھ بھائی، تو بھی مزدور ہے اور ہم بھی، یہ بڑا رشتہ ہوتا ہے، ہمارے دکھ سکھ ایک سے ہوتے ہیں، مگر میری جان یہ مسئلہ برادری کا۔ نثار کہتے کہتے رکا۔ برادری کا بھی نہیں، ٹولی کا معاملہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے نثار بھائی، الہی بخش نے اداس لہجے میں کہا، آئندہ میں اپنی حد میں رہوں گا۔ نثار چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ لا پیسے دے اور اب منہ مت لٹکا۔ اس نے الہی بخش سے نوٹ لے کر گنے۔ وہ 30 روپے تھے۔ نثار جانتا تھا کہ گزشتہ روز کی مزدوری میں حصہ 22 روپے کا تھا، یعنی اس میں 8 روپے الہی بخش نے اپنی جیب سے ملائے تھے، جبکہ پچھلے روز سے اس نے کام بھی نہیں کیا تھا پورا دن، بلکہ اب تک انہی لوگوں کے ساتھ لگا رہا تھا۔ نثار کا دل دکھنے لگا، لیکن وہ اب الہی بخش سے حجت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیسے جیب میں رکھ لیے۔ وہ سب سبزی منڈی کی طرف چلتے رہے۔ منڈی دیکھ کر الہی بخش حیران رہ گیا۔ وہاں ایسی گہما گہمی ایسا ہجوم تھا کہ جیسے دن نکل چکا ہو۔ قاسم اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے بچائے ہوئے پیسے لایا اور اسی حساب سے مال خریدنا چاہتا تھا۔ نثار نے جو اسے پھلوں کی کئی پیٹیاں سبزیوں کے علاوہ دلائی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی یارو، وہ ٹھیلا ہی بہت تھا۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ بیکار باتیں مت کرو استاد، رحیمو بولا۔ واپسی کے سفر میں وہ لدے پھدے تھے اور وہ بہت خوش تھے، جیسے وہ سب کوئی نیا کام شروع کر رہے ہوں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ٹھیلا لدوانے میں قاسم کی مدد کی۔ سب بہت خوش تھے، ہر شخص بساط پر مشورہ دے رہا تھا۔ سبزیاں اور پھل لگ گئے تو ٹھیلا اور خوبصورت لگنے لگا۔ اس دوران سورج نکل آیا۔ قاسم نے انہیں ناشتہ کروایا، سب نے ڈٹ کر چائے اور پاپے بھگو کر کھائے۔ پھر چلنے کا وقت آ گیا۔ قاسم کو ٹھیلا لے کر نکلنا تھا، اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ استاد ہمیں اجازت دو، نثار نے کہا۔ ہم اب چلتے ہیں، تم بھی بسم اللہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔
قاسم ممنونیت بھری بھیگی نگاہوں سے انہیں تکتا رہا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، اسے احساس تھا کہ شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ عباس نے بڑے ہوئے ٹھیلے کو ہلکے سے دھکیلا۔ واہ استاد، یہ تو پھول ہو رہا ہے، تمہارے تو مزے آ گئے، اس نے شوخ لہجے میں کہا، اور اس پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ وہ دن اور رات الہی بخش کبھی نہیں بھولا تھا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت دیکھی تھی۔ محبت، بس اسی بات پہ وہ جھنجھنانے لگتا۔ کیا مصیبت ہے، جس چیز سے وہ بھاگ کر کراچی آیا وہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ اسے یاد آیا ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا، محبت تو سبھی کرتے ہیں بیٹا، اور جو لوگ خود سے نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہی ہے کہ محبت کی عادت ڈال لے، اس سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اپنا آپ بھی۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بہت بے بس ہو جاتا ہے، بہت تکالیف اٹھاتا ہے۔ مزدوروں نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاید وہ محبت ان کی ضرورت تھی، ان کا روزگار، ان کی مفادت، ان کے دکھ سکھ جو مشترک تھے، پھر بھی وہ تھی تو محبت ہی، ورنہ انہیں قاسم کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وقت نکل گیا تھا، قاسم اب ان کے لیے بیکار تھا، انہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی غرض نہیں تھی، پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ محبت، ہاں وہ محبت ہی تھی۔ الہی بخش کو اعتراف کرنا پڑا۔ قاسم کے لیے سبزی فروٹ کے لیے پیسے تو اس نے بھی ملائے تھے، تو کیا یہ محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ انسیت یہ بھی نہیں تھی، تو پھر کیوں؟ بہت غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس کی خودداری، اس کی انا کا معاملہ تھا۔ اسے مزدوری کیے بغیر اجرت دی گئی جو اصرار کی وجہ سے اسے لینی پڑی، اور اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ کسی بھی بہانے سے اس میں مزید رقم ملا کر انہیں لوٹا دے، اور بہانہ موجود تھا۔ الہی بخش کو مایوسی ہوئی، کیا وہ محبت کی اہلیت نہیں رکھتا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کبھی اس نے محبت کی ہو، لیکن نہیں، اسے تو شاید ماں باپ سے بھی محبت نہیں تھی۔ کراچی آنے کے بعد اس نے ابا کو صرف ایک خط لکھا تھا اور گھر کے لوگ اسے کبھی یاد بھی نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں خوش تھا۔ اس دن کے بعد محبت الہی بخش کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ صبح سویرے اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا تو گرد و پیش کی ویرانی، اپنی تنہائی میں وہ محبت عشق کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اسے باپ کی باتیں یاد آتی، گرد و پیش میں زندگی بیدار ہوتی تو وہ چکنا ہو کر اس پر غور کرتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ محبت کر لے۔ در حقیقت وہ خوفزدہ تھا، باپ کی بات کے حوالے سے اسے خوف آتا تھا۔ کیا محبت نہ کرنے کی سزا میں اسے ایسی محبت ہوگی جو اسے مجبور اور بے بس کر دے گی؟ وہ یہ سوچتا اور لرز جاتا۔ وہ عشق اور محبت سے گھبرا کر ہی تو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے پردیس میں محبت ہوگی جس کے سامنے وہ بے بس ہو جائے گا، اور یہ محبت خلاف مزاحمت کا رد عمل ہوگا، اور وہ یہ جانتا بھی تھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے۔ ملک نے ٹھیک کہا تھا، الہی بخش سے بھول گیا تھا، لیکن پھر ایک روز کالج کا پروفیسر آ گیا اور اس نے اسے ملنگ کی یاد دلا دی۔ صبح سویرے آ کر سنسان فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا الہی بخش جو زندگی کے بارے میں سوچا کرتا تھا، اسے صبح سے ہی مضطرب تھا، اور اس کی سمجھ میں اضطراب کی وجہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلتا رہا، گرد و پیش کی زندگی سوئی ہوئی تھی، کہیں بھی کوئی نہیں تھا۔ ٹہلتے ہوئے واپس آنے کے لیے پلٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ پیوند لگا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے وہ شخص پہلی ہی نظر میں سے بھکاری لگا۔ اس کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، کندھے تک آ رہے تھے، بڑی بڑی سرخ آنکھیں تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی عمر کا اندازہ لگانا ناممکن تھا، بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بوڑھا ہے یا نوجوان، جوان ہے یا ادھیڑ عمر۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ دیکھ کر چل، اس شخص نے اسے ڈپٹا تھا۔ آدمی کو اپنی راہ کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ چل کہاں رہا ہے۔ الہی بخش نے سمجھ لیا کہ وہ شخص بھکاری نہیں ہے۔ معاف کیجیے بابا جی، اس نے معذرت کی تھی۔ بھگوڑے کو معافی نہیں ملتی اندھے، اس شخص نے گرج کر کہا۔ بھاگنا تو تھا تو آنکھیں بھی کھلی رکھی ہوتی، بھاگتے بھاگتے بیچ بازار میں آ بیٹھا۔ یہاں تو کوئی بھی جھولی میں وہ ڈال دے گا جس سے تو بھاگ رہا ہے۔ الہی بخش سہم گیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے، پر میں بھگوڑا نہیں ہوں بابا جی، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بھاگتے بھاگتے پردیس آ گیا، پھر بھی کہتا ہے کہ بھگوڑا نہیں ہوں۔ اب الہی بخش کے سمجھ میں پوری بات آنے لگی۔ وہ کوئی مجذوب تھا۔ یہاں میں محفوظ ہوں بابا جی، جن کے پیروں سے بھنور باندھ دیے جائیں وہ ڈوبنے سے نہیں بچتے۔ تجھے بھی ڈوبنا ہے، ڈوب کر رہے گا۔ پھر میں کیا کروں بابا؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ دیکھا کر کے قدموں کے نیچے کون سا راستہ ہے؟ مجذوب نے نرم لہجے میں کہا۔ دیکھے گا تو منہ کے بل نہیں گرے گا، راستہ بدلنے کا تجھے اختیار نہیں ہے۔ نظر نیچی رکھنے میں عافیت ہے، نظر اٹھانا مت، اٹھا لے گا تو خاموشی سے ڈوب جانا، شکایت نہ کرنا۔
مجذوب اپنے راستے پر چل دیا، مگر 2 قدم بڑھنے کے بعد پلٹا۔ بس نظر جھکائے رکھ، اس نے کہا، لیکن یہ تجھ سے ہوگا نہیں۔ اب الہی بخش جیسے سحر زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں بابا؟ عاشق ہوں، پروفیسر ہوں، ایکٹر ہوں، تجھے کیا؟ مجذوب نے کچھ ایسی کیفیت میں کہا کہ ہر لفظ کی ضرب الہی بخش کو اپنے دل پر پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ خواہ بے بات اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اپنی دیکھ، مجذوب اپنی کہے جا رہا تھا، اور سوچ کے تیری فکر اوروں کو کیوں ہے؟ پچھلے کو بھول گیا نا؟ الہی بخش مجذوب کو جاتے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور وہ ملنگ ایبٹ آباد والا، مجھ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ایبٹ آباد میں اسے الجھائے رکھتا تھا۔ پھر وہ یہ سوچ کر پرسکون ہو جاتا تھا کہ ابا کی باتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، اسی لیے سزا کے طور پر بہت زیادہ پیچیدگیاں باتیں کرنے والا اس پر تھوپ دیا گیا ہے۔ مگر کہاں سے، کس نے تھوپا؟ اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ لیکن یہ عشق کہاں، کس جگہ، کس انداز میں ہوا، اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے۔ الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے 4 دن میں نمٹایا تھا۔ اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا، لہٰذا جیب بھری تھی۔ وہ بے فکروں کی طرح مست بیٹھا تھا۔ صبح سے کام نہیں ملا تو اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، البتہ کام مل جاتا تو وہ انکار نہیں کرتا۔ یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے، ورنہ دل اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے، 4 دن کی تھکن اتارے، لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے۔ الہی بخش جانتا تھا کہ یہ آزادی کی قیمت ہے، اس لیے وہ معمول کے مطابق اپنا محنت کا شوکیس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ہو گئی، تاریک روڈ کی رونق اپنے شباب پر تھی۔ الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ عام طور پر وہ اسی رونق کی خاطر یہاں دیر تک رکا رہتا تھا۔ کسی دن تھکن بہت زیادہ مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا جاتا، ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا تھا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ نظریں وہ بہت کم اٹھاتا تھا۔ اچانک اسی جگہ جہاں اس کی نظریں جمی تھی ایک شاپنگ بیگ گرا، اور اس طرح گرا کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئی۔ کچھ کپڑے تھے، کچھ بال پین اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ساتھ اس کی سریلی آواز سنائی دی، او مائی گاڈ! الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی، عمر کوئی 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی، اور اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا تھا۔ آنکھیں کٹوروں سی تھی، نقوش ایسے جیسے بڑی نزاکت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں۔ بالائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے صبح سے گلاب پر شبنم، اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے تھے جیسے وہ ابھی تک پکار رہی ہو، او مائی گاڈ! الہی بخش سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ وہ زمان و مکان سے ماورا ہو گیا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، اٹھاؤ نا! اس آواز نے الہی بخش کو چونکا دیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک معمور خاتون تھی، ان کے چہرے پر اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ الہی بخش کو احساس ہو گیا وہ جس طرح سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لی۔ اب اس کے سامنے لڑکی کی بکھری ہوئی چیزیں پڑی تھی۔ وہ شرمسار تھا کہ اس نے ایسی معیوب حرکت کی ہے۔ ابھی سمیٹتی ہوں ممی، اس نے سریلی آواز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے لڑکی جھکتے ہوئے خود اس کی نظروں کے فوکس میں آئی، اور یوں آئی کہ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ لڑکی کا آنچل ڈھلک گیا تھا جیسے دہکتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی ہو۔ وہ نظارہ الہی بخش کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ دیکھتا ہی رہے۔ اسے اپنے کان کے لو انگاروں کی طرح اور چہرہ تمتماتا محسوس ہوا تھا۔ تپش سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائی تو سامنے لڑکی کی ماں شربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہوا۔ جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نظریں ہٹی تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں کب سے جا چکی ہیں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور نظریں جھکا دی، لیکن اس کا اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابھر آیا، اور وہ جیسے تصور بھی نہیں تھا، جیتا جاگتا سانس لیتا چہرہ تھا۔ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے۔ اس نے سر جھٹکا تو لڑکی کی ماں کی شربار نگاہیں سامنے آئی۔ اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو نظارہ جیسے سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب تک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکنے کے لیے پلکیں جھپکی تو لڑکی کا چہرہ پھر سے سامنے آ گیا۔ اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی تھی۔ پھر ان شربار نگاہوں والی کی جھلک جیسے کسی خود کار طریقے سے خارج ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد لڑکی کا چہرہ رہ گیا جو کہ نظروں کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایک راہگیر سے وقت پوچھا،
سن کر اسے یقین نہیں آیا کہ 8:15 بج چکے ہیں، لیکن یہ سچ تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ الہی بخش کو حیرت اس پر تھی کہ اسے اب تک بھوک نہیں لگی تھی۔ عام طور پر وہ 8 بجے کھانے سے فارغ ہو جاتا تھا، اور اس بات سے وہ بالکل ہی ناقابل یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے تصور میں تو کبھی ابا اور اماں کے چہرے بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ اٹھ کر بیٹھا۔ یہ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ بھوک نہیں تھی، پھر بھی وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا ضروری ہے۔ آدھی رات کو گھر میں بھوک لگتی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کر کھانے لگا۔ چند لقمے لینے سے زیادہ اس سے نہیں کھایا گیا۔ یہ بھی غیر معمولی بات تھی، ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ کھانا بھی طبیعت سے کھاتا تھا۔ پھر یہ رغبتی کیوں تھی، جبکہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں تھی۔ پورا دن اس نے معمول کے مطابق گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ کی طرح 12:30 بجے کھایا تھا۔ ہر روز اسے شام 7 بجے بھوک لگنے لگتی تھی، اور 8 بجے تک وہ کھانا کھا لیتا تھا۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بن بلائے انقلاب آ چکا ہے۔ گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی تھی، ان کے ساتھ تاش لیے بھی نہیں بیٹھا تھا۔ بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند جلدی آ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں تو بس ایک ضدی چہرہ جم کر بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، اس چہرے کو تکتا رہا۔ اسے نیند بھی ہمیشہ بہت اچھے آتی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔ ابا جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتا تو جھنجھلا جاتے، یہ لڑکا کیسے بے خبر سوتا ہے، اور اماں سے کہتے کوئی آ کر اسے کاٹ بھی ڈالے تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، اماں خفا ہو کر کہتی، سوچ سمجھ کر منہ سے لفظ نکالا کرو۔ تو یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ بچپن سے ہی مدہوش سوتا ہے یہ تو، اماں کہتی، اور یہ وقت پر سونے اور اٹھنے والا، کانٹوں پر بھی لیٹ کر سو جائے۔ اور وہ مدہوش سونے والا، اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش وقت گزر جانے کے بعد جاگ رہا تھا۔ تاش کی محفل کب سے اٹھ چکی تھی، سب لوگ کب کے سو چکے تھے۔ رات کا محض سکوت طاری تھا، اور وہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ جھنجھلاتا، اپنے بال نوچنے لگا، سر کو پیٹنے کو جی چاہتا تھا، بس آنکھیں بند کر کے سکون ملتا، اور آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ رات کی سانسیں اکڑتی گئی، وہ مزمحل ہوتی گئی، لیکن الہی بخش کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا کڑکتا اور جھنجھلاتا، آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سے پرسکون کر دیتا، مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا۔ اپنی خوشی سے جاگنے کی اور بات ہے، لیکن یوں وہ کبھی نہیں جاگا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس نے دہرایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مؤذن پکار رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، الہی بخش بڑبڑا رہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں سو کیوں نہیں سکتا، یہ کیسی بے بسی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یہ سب کیا ہے، میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں؟ نماز دین سے بہتر ہے، یہ کیسی بے بسی ہے۔ مؤذن نے آخری بار اللہ کی کبریائی اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ چند لمحوں کے سکوت نے الہی بخش کو اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ جو لوگ محبت کرنا نہیں چاہتے وہ بہت نقصان میں رہتے ہیں۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، اور بہت دکھ اٹھاتا ہے وہ۔ تو یہ بے بسی اسی لیے ہے، الہی بخش نے خود سے کہا۔ اسی لمحے سے پوری طرح سے ادراک ہوا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ محبت پہلی نظر میں ایک ایسی لڑکی سے جس کا کسی طرح سے ہمسر نہیں ہے۔ وہ دولت مند گھرانے کی فیشنیبل لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک دیہاتی مزدور تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی، محبت کی سامنے سر کو تسلیم خم نہ کرنے کی، محبت کی سزا شکل میں دی گئی ہے۔ محبت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی سزا محبت کی ہی شکل دی گئی ہے۔ اب وہ بے بس اور مجبور رہے گا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا۔ اچانک ہی سے اطمینانیت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا یہ تو بس چند روز کی سزا ہے، اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی، وہ تو شاید زندگی بھر کبھی نظر بھی نہ آئے۔ چند روز کے بعد وہ یہ سب بھول جائے گا، بلکہ ممکن ہے آج ہی، لیکن کوئی نامعلوم حس اسے بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ٹینکی کے سامنے ہاتھ دھونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو بہت
پہلے اسے حیرت ہوئی اور پھر پچھتاوا سر میں ڈنک مارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ اسی وقت جاگتا رہا ہے، پھر کیوں اسے نماز کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے، محبت اسے نماز کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 2 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا تاکہ میں جلدی سے نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کر سکوں، کیونکہ آگے آگے یہ کہانی اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی محبت کی کہانی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے آپ لوگوں تک پہنچا دوں تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔